बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और कई दीगर दोस्त ममालिक की कोशिशों से बिलाखिर इस्लामाबाद में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत हो गए हैं और अमेरिका और ईरान ने मुज़ाकरात के बाकायदा सिलसिले का आगाज़ आज उस मुफाहमती यादाश्त के तहत कर लिया है स्विट्ज़रलैंड में। इन मुज़ाकरात का अंजाम क्या होगा? जो 60 रोज़ की मुद्दत रखी गई है, क्या उसमें दोनों ममालिक हतमी मुआहदे तक पहुँच जाएंगे या कि नहीं? लेकिन एक बड़ी रुकावट अभी तक मुज़ाकरात में जो आती रही और जो मुस्तक़बल में भी आ सकती है, वो लेबनान का इशू है। तो सबसे पहले आपको लेबनान लिए चलते हैं और वहाँ की सूरत-ए-हाल से आगाही हासिल करते हैं, जहाँ पर मौजूद हैं जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन जनाब हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब, इस जनूबी लेबनान में मौजूद हैं, तो ये बताइए कि वहाँ पे ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल क्या है? जी सलीम साबी साहब, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं जनूबी लेबनान का जो इलाका है नबातिया और सैदून, उसके दरमियान एक जगह पर मौजूद हूँ। नबातिया की तरफ जाने वाली जो सड़क है उसको बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ पे बहुत बमबारी हुई है। वहाँ पे कल लेबनानी फौज के 2 लोग भी शहीद हो गए थे और वहाँ पे सिविलियंस की भी बहुत कैजुअलिटीज हुई हैं। इस वक्त मैं जिस जगह पे हूँ, यहाँ पे कुछ दिन पहले तक इजरायली फौज जो है उसने अपाची हेलीकॉप्टरों के जरिए यहाँ पे काफी फायरिंग की थी और हिजबुल्लाह के साथ जमीनी लड़ाई भी हुई थी। पीछे आपको मेरे पीछे कुछ बिल्डिंग्स जो हैं उस पे गोलियों के और मार्टर्स के निशानात भी नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि ट्रैफिक बहुत कम नजर आ रही है। लोग यहाँ से बैरूत की तरफ चले गए हैं, सड़कें खाली हैं, बहुत कम यहाँ पे ट्रैफिक है। और इसराइल की तरफ से इस पूरे साउथ लेबनान पर जमीनी हमले भी किए जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स भी किए जा रहे हैं, ड्रोन स्ट्राइक्स भी की जा रही हैं। ये इलाका जो है इसकी इसराइल के लिए बड़ी स्ट्रेटेजिक अहमियत है क्योंकि अगर यहाँ पे इसराइल कब्जा कर ले तो उसका ख्याल है कि फिर जो हिजबुल्लाह है उसकी जो फौजी ताकत है उसको काफी कमजोर किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ हैं, ये आपको सामने जो पहाड़ नजर आ रहे हैं, तो इसराइल का ख्याल है कि इन पहाड़ों में हिजबुल्लाह जो है उसने अपने हथियार छुपा रखे हैं, सुरंगें खोद रखी हैं। और इधर एक अली अल ताहिर हिल्स का एक पहाड़ी सिलसिला है, तो वहाँ पे अभी भी बड़ी शदीद लड़ाई चल रही है और उस तरफ जाने वाली जो सड़कें हैं वो सारी बंद हैं। मीर साहब, इजरायली अफवाज को क्या इस वक्त लबनानी हुकूमत, लबनानी अफवाज या हिजबुल्लाह की तरफ से किसी मुज़ाहिमत का सामना है? जी, हिजबुल्लाह की तरफ से तो काफ़ी मुज़ाहमत की जा रही है, लेकिन जो लबनानी फ़ौज है वो सिर्फ अंदरूनी दफा जो है उस पर उसकी तवज्जो है। कल लबनानी फ़ौज के 2 अफसरान भी जो हैं उनको मारा गया है। वो उनको नबातिया के इलाके में टारगेट किया है इसराइल के ड्रोन ने। तो जो लबनानी फ़ौज है वो काफ़ी कमज़ोर है, 60-70 हज़ार उसकी अफरादी क़ुव्वत है, लेकिन उनके पास कोई एयर डिफेंस नहीं है, वो ड्रोन्स का मुकाबला नहीं कर सकते। तो जो हिजबुल्लाह है उसके पास रॉकेट फोर्स भी है, उसके पास ड्रोन्स भी हैं। तो ग्राउंड पर सिर्फ हिजबुल्लाह ही मुज़ाहमत कर रही है, लबनानी फ़ौज ज़्यादा मुज़ाहमत नहीं कर रही। मीर साहब, ये बताइए कि इजरायली हमलों का निशाना क्या सिर्फ हिजबुल्लाह है या कि आम लबनानी भी है? और ये बताइए कि जो मुज़ाकरात बर्गनस्टाक में हो रहे हैं तो उस पर लबनान का इशू किस हद तक असरअंदाज होगा? ये जो इलाका है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जनूबी लेबनान का इलाका, ये 1982 से लेके 2000 तक यानी 18 साल तक ये इसराइल के कब्जे में रहा है। और वो कब्जा इसलिए था कि यहाँ पर एक साउथ लेबनान लिबरेशन आर्मी थी जिसमें बहुत से क्रिश्चियंस और द्रूज जो हैं वो इसराइल की मदद कर रहे थे। और वो इसराइल जो है इस इलाके पे कब्जा करने में इसलिए कामयाब हुआ था कि उसने मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को आपस में लड़ा दिया था, द्रूज को और मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया था। तो अब सूरत बदल गई है क्योंकि यहाँ की आबादी जो है, साउथ लेबनान की आबादी जो है, उसने ये महसूस किया कि हम 18 साल तक इसराइल के कब्जे में रहे और आखिरकार हमें सिर्फ हिजबुल्लाह की वजह से इसराइल के कब्जे से निजात मिली। तो वो ये समझते हैं कि हिजबुल्लाह ही जो है वो उनको प्रोटेक्ट कर सकती है। इसलिए अब यहाँ की जो क्रिश्चियन आबादी है और द्रूज आबादी है उसने साउथ लेबनान लिबरेशन आर्मी को खत्म कर दिया हुआ है। अब उसका यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है और ये सारे के सारे जो हैं ये हिजबुल्लाह के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे हो चुके हैं और हिजबुल्लाह ही जो है वो इस इलाके में साउथ लेबनान को डिफेंड कर रही है। और आगे जो फ्रंट लाइन है वहां पर भी हिजबुल्लाह लड़ाई कर रही है, लेबनानी फौज लड़ाई नहीं कर रही।
لبنانی فوج بہت کمزور ہے اور اس لیے لبنان کے جو آرمی چیف تھے پچھلے دنوں پاکستان کے دورے پہ بھی آئے تھے، وہ اب لبنانی فوج کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے اس سلسلے میں پاکستان بھی ان کی مدد کرے. لیکن یہاں پر ساؤتھ لبنان میں صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ فی الحال صرف حزب اللہ مزاحمت کر رہی ہے اور اسرائیلی حملے جو ہیں اس میں جو زیادہ تر نقصان ہے وہ یہاں کی سویلین آبادی کا ہوا ہے. صرف اس جگہ سے یعنی ساؤتھ لبنان سے 17 لاکھ لبنانی جو ہیں وہ ہجرت کر کے بیروت کی طرف چلے گئے اور تقریباً 4,000 لبنانی جو ہیں وہ اب تک شہید ہو چکے ہیں اور تقریباً 12,000 کے قریب لبنانی جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں. ہسپتال جو ہیں وہ زخمیوں سے بھرے ہوئے ہیں اور اب اسرائیل نے ہسپتالوں پر بھی حملے کرنے شروع کر دیے ہیں. تو اس لیے جو سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات ہو رہے ہیں جس میں کہ امریکہ بھی موجود ہے، ایران بھی موجود ہے اور پاکستان کے نمائندے بھی وہاں پر موجود ہیں، یہاں لبنان میں سوئٹزرلینڈ کے مذاکرات سے لوگوں کو بڑی توقع وابستہ ہے اور ہم جدھر بھی جاتے ہیں وہ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ کاش کہ پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں اور امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو مجبور کرے کہ وہ ساؤتھ لبنان کا علاقہ خالی کر دے. تو جب تک اسرائیل ساؤتھ لبنان کو خالی نہیں کرے گا اور ساؤتھ لبنان پر اپنے حملے بند نہیں کرے گا، امریکہ اور ایران کا جو امن معاہدہ ہے یہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ حامد میر صاحب، اپنا خیال رکھیے. ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں تہران، جہاں پر موجود ہے ممتاز دانشور اور اسکالر ڈاکٹر راشد نقوی صاحب. ڈاکٹر صاحب، جو اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ایران میں کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ بظاہر تو لگتا ہے کہ امریکہ کو کچھ خاص نہیں ملا اور ایران نے بہت کچھ گین کیا ہے، لیکن ایران میں کیا تاثرات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی چونکہ ایم او یو ہے اور جب تک یہ ایم او یو کسی معاہدے میں نہیں بدلتا تو اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے تو نہیں دی جا سکتی، لیکن اوورآل ایرانی عوام کی توقعات تو اس سے بھی بڑھ کر تھیں اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ جو مذاکراتی ٹیم ہے اس پہ اچھا خاصا دباؤ ہے. پھر ساتھ جب لبنان کے مسئلے میں اس کی شکوں پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو خود یہ پورا ایم او یو اس وقت جو ہے وہ شکوک و شبہات میں پڑ گیا ہے. اور آپ تک خبر تو یقیناً پہنچی ہوگی کہ گزشتہ رات انہوں نے اپنا ہرمز کو دوبارہ بند کیا ہے. درست ہے کہ ڈیلیگیشن تو چلا گیا ہے سوئٹزرلینڈ، لیکن یہاں پہ داخلی طور پہ اس پہ بڑی شدت ہے اور ویسے بھی چونکہ محرم الحرام ہے اور عوام پہلے سے زیادہ روڈز پہ ہیں، مختلف اجتماعات کی صورت میں موجود ہیں اور چارج قسم کا مجمع ہے اور کربلا کی اپنی اور حسینیت کی اپنی ایک فضا ہوتی ہے، اس میں مزاحمت کا جو بیانیہ ہوتا ہے وہ زیادہ غالب ہوتا ہے. تو اس تناظر میں بظاہر تو یہاں پہ جب رہبر جدید نے تائید کی پریزیڈنٹ کے اس فیصلے کی کہ مذاکرات میں جانا چاہیے اور ایم او یو پہ سائن کرنا چاہیے، تو حکام کی طرف سے تو اس پہ تائید نظر آتی ہے، لیکن عوام کے اندر اب بھی اس پہ اچھا خاصا اشتعال ہے. اور اگر لبنان کے اندر صورتحال خراب ہوتی ہے یا اسرائیل اس میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ایم او یو کو کوئی ایرانی سوسائٹی قبول کرے گی. ایران کی عوام کی بڑی اکثریت اس وقت تقریباً اس ایم او یو کی اپوزیشن میں ہے، بالخصوص لبنان کے تناظر. اچھا، معاہدہ تو ایران اور امریکہ کے مابین ہوا ہے اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر اور نائب صدر دونوں نے اسرائیل کو کھری کھری بھی سنا دی. تو ایران میں کیا اس کو ٹوپی ڈرامہ سمجھا جا رہا ہے یا یہ سمجھا جا رہا ہے کہ امریکہ کوشش کر رہا ہے لیکن اسرائیل سے اپنی بات نہیں بنوا سکتا؟ دیکھیں اس کو ایک ملی بھگت کا جو بیانیہ وہ زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے، چونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. پہلے بھی آپ دیکھیں اسلام آباد میں 8 اپریل سے لے کے ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے. ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، ایک دفعہ ٹرمپ نے روکنے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایران کے اندر ایک دفعہ بہت 4 دن پہلے یا 5 دن پہلے تو بالکل حملے کی تیاریاں پوری ہو گئی تھیں. یہاں پہ ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا تھا، یہاں پہ سب میڈیا کو اور انتظامی اداروں کو کہہ دیا گیا تھا کہ رات کو بڑا حملہ اسرائیل کے خلاف ہونے والا ہے. پھر رات کے اندر اندر یہ ٹویٹس کا تبادلہ ہوا اور یہ صورتحال بدل گئی. تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو سوال تو ایرانی عوام یہ اٹھاتی ہیں کہ یا امریکہ مکمل طور پہ لا تعلقی کا اعلان کرے. دوسری طرف جب ٹرمپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس وقت اگر ایران اسرائیل پر حملہ کرے گا تو آپ کیا کریں گے، تو وہ کہتے ہیں میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں. تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو جو آپ کا جملہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹوپی ڈرامہ زیادہ سمجھا جا رہا ہے. لیکن بعض حلقوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی زائنسٹ لابی کے ہاتھوں
जो है बुरी तरह हॉस्टेज हो चुके हैं और अमेरिका के बस की बात नहीं है। वहाँ पे जो उनकी डीप स्टेट है उसके अंदर इतना असर व रसूख है सेऊनी लॉबी का कि बजाय प्रेसिडेंट या कांग्रेस या सेनेट कुछ करे भी तो वो लॉबी अपना काम और अपना असर दिखा जाता। लेकिन डॉक्टर साहब, उसी लॉबी ने जो इज़राइल के अंदर भी है और जो अमेरिका में भी है, उन्होंने बड़ा शोर मचाया इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से मुतालिक भी, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने इज़राइल की नाराज़गी मोल लेकर वो उस पर दस्तखत कर दिए। देखिए, अमेरिका के लिए या डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रेशर बहुत बड़ा है इस वक्त। यानी ये एक मुल्क के उन्वान से नहीं, आप पूरा रीजन इस वक्त डिस्टर्ब है। आलमी इक़्तिसाद पूरी तरह जो है वो एक लिहाज से दाव पे लगी हुई है। अब नए हुर्मुज़ की बंदिश कोई मामूली इस वक्त सूरत हाल नहीं है। यानी अगर इसके अंदर 2 हफ्ते मजीद सिलसिला बढ़ता है तो बहुत सारे ममालिक के, हत्ता खुद उसमें अमेरिका भी शामिल है, उनके जो स्ट्रेटेजिक अंबार हैं जिनको आप कह सकते हैं, या उनके एनर्जी के जो ज़खायर हैं वहाँ पे मुश्किलात बढ़ रही हैं। तो इस लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप को अंदर से भी प्रेशर है। और फिर आप देखें कि अभी जिस इजलास में ये थे वहाँ पे भी G7 वाले में भी इसी तरह की सूरत हाल थी। फिर खलीज फार्स के ममालिक के जितने ममालिक हैं उनका दबाव अपनी जगह पे है। तो इस पूरे तनाजुर में देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि ट्रंप पे इतना दबाव है कि उसके लिए फैसला करना मुश्किल हो रहा है कि वो इसराइल की बात 100% माने या पूरी दुनिया की बात। क्योंकि इस वक्त ऐसे लग रहा है कि इसराइल एक तरफ खड़ा है और पूरी दुनिया एक तरफ अमन का मुतालबा कर रही है और डोनाल्ड ट्रंप दरमियान में खड़े हैं कि वो किस तरफ जो है वो अपना वजन डाले। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो 60 दिन की मुद्दत है उसमें अमेरिका और ईरान किसी नतीजे तक और किसी हतमी मुआहदे तक पहुंच सकेंगे? देखिए, इस पे स्पॉयलर्स के रोल को देखना होगा। अगर स्पॉयलर्स अपना रोल ज्यादा डोमिनेट कर जाते हैं तो फिर तो ये 60 दिन से पहले ही मामला खत्म हो जाएगा। देखिए, हमें तो कल यहाँ पे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे ये सिलसिला अब जो है किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेगा। जब यहाँ पे खातमुल अंबिया ने कह दिया कि अभी हम अपना हुर्मुज़ बंद कर रहे हैं। आज सिपाही पासदारान इनकलाब की नेवी ने भी अपनी पोजीशनें संभाल ली हैं वहाँ पे। तो पहले इशू पे ही जब इतना इख्तलाफ है, यानी लुबनान की बात कर रहा हूँ या इसराइल के हमलों की बात कर रहा हूँ, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी तो जिसे कहते हैं ना, वो इतने पैंतरे बदलते हैं, इतने यू टर्न लेते हैं, उनका अखबारी बयान और होता है, अपने हुकूमती हलकों में कुछ और कहते हैं, और जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही होती है वो ईरान के लिए कुछ और पैगाम होता है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए कुछ और चीजें दिखाई जा रही होती हैं। तो ये सारा एक ऐसा अदम एतमाद की एक फिजा बनी हुई है कि जिसमें ये नहीं कहा जा सकता कि 60 दिनों के बाद क्या होगा और कौन कौन सी शिक पे जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साबित रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये तासुर दिया गया है कि ये जो 14 शिक्के हैं या पॉइंट्स हैं, इन पे अमेरिका ने आमादगी का इजहार किया। उस आमादगी के बाद ईरान ने कहा कि हम इसको एक MOU समझ के इस पे पहले इसको एक नक्शे राह, एक रोड मैप समझेंगे कि अगर इस पे अमल दरामद शुरू हुआ तो हम अगले मरहले में दाखिल होंगे। तो इस सूरत हाल में अगर जैसा आपका सवाल है 60 दिनों वाला, दूसरी तरफ चूंकि ट्रंप है तो ट्रंप के बारे में खुद ट्रंप को भी अपने बारे में यकीन नहीं है कि वो कल क्या कहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि लेबनान का इशू ज़्यादा क्रिटिकल है, इस पे मुफाहमत मुश्किल होगी क्योंकि इज़राइल उसको सबूताज करता रहता है, या कि फिर जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक डील जो है वो मुश्किल होगी? देखिए, मैं शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि जो एटमी डील है, एटमी प्रोग्राम, वो इशू ही नहीं है। वो इसको इश्यू बनाया जाता है, यानी अमेरिका की तरफ से या अमेरिकी जो एक लॉबी है, ताकि दुनिया की हमदर्दियां हासिल करे। इस पे तो क्या इशू है? इस पे तो पहले देखें JCPO के अंदर बहुत सारे मामला तय हो चुके थे, खुद ओमान के अंदर बहुत सारी चीजें तय हो चुकी थी। उस पे मैं नहीं समझता कि कोई चीज इशू इसमें मामला फंसेगा। मामला जो है एक लुबनान है, और उसके बाद सैंक्शंस की जो जिस अंदाज से ईरान चाह रहा है कि सैंक्शंस का जो है वो खात्मा हो, और जो वो जंग का तावान मांग रहा है, इन दोनों चीजों पे मैं समझता हूँ कि मामला थोड़े से उलझ जाएंगे। एटमी प्रोग्राम इश्यू नहीं है, क्योंकि उसमें डोनाल्ड ट्रंप की बातों से अंदाजा हुआ है कि उसे कबूल है। वो तो दुनिया को दिखाने के लिए कहता है कि हम दुनिया को पुरअमन करना चाहते हैं, ईरान के एटम बम से महफूज
وہ ایران تو ایٹم بم بنا ہی نہیں رہا، وہ تو کہتا ہے میں تو 20% پہ بھی راضی ہوں، 20% سے نیچے پہ بھی انریچمنٹ پہ راضی ہوں. یہ تو خود انہوں نے اس کو مجبور کیا ایران کو کہ وہ 60% پر لے جائے. اور وہ جو ابھی فرض کریں کچھ کلو گرام جو ان کے پاس موجود ہے، وہ بھی انہوں نے اپنا ایک جسے کہتے ہیں ایک ہتھیار کے طور پہ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، تاکہ موجودہ ڈائلاگس کے اندر اس پہ بارگین کر سکے. ورنہ نہ ان کے استعمال کی بات ہے اور نہ ان کا کوئی دعویٰ ہے. اور دوسری طرف ہے کہ شرعی فتویٰ بھی موجود ہے کہ ایٹم بم نہیں بنانا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایٹمی پروگرام کی وجہ سے یہ معاملہ لٹکے گا. جی ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین، مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو آپ کو امریکہ لیے چلیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ امریکی اسلام آباد MOU کے بارے میں اور آگے مذاکرات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آپ کو لے جاتے ہیں واشنگٹن، جہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ کامران بخاری صاحب، جو کہ سینئر ریزیڈنٹ فیلو ہیں مڈل ایسٹ پالیسی کونسل واشنگٹن کے اور مشرق وسطی کے امور کے ماہر بھی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب صاحب. بخاری صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو اسلام آباد MOU ہے، اس میں ایران کا تو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ملی ہے، اس میں امریکہ کو کیا ملا ہے؟ دیکھیں، امریکہ کو دو چیزیں ملی ہیں جو اس کی دو مانگیں تھیں، باقی ساری تو ڈیٹیلز ہیں. ایک یہ ہے کہ امریکہ ایران جو ہے کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ وہ مستقبل میں جوہری ہتھیار فراہم کر سکے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا جو یہ ہے کہ وہ جو خطے کے اندر جو اضطراب ہے وہ جو ہے اس میں کمی ہوگی، اس میں ایران جو ہے وہ پشپناہی نہیں کرے گا. اب ظاہر ہے ساری باتیں جو ہیں وہ ڈیٹیل میں نہیں ڈسکس ہوئیں، اور وہ چیزیں جو ہیں اسی وجہ سے یہ 60 دن کی جو مدت ہے وہ اسی لیے ہے. اور یہ جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے آج سوئٹزرلینڈ میں، وہ اسی بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ ساری ڈیٹیلز ورک آؤٹ ہونے ہیں. تو MOU ہے، اس کو جتنا یہ ہے اتنا ہی لینا چاہیے، اس سے زیادہ اس کو بڑھا کے بات نہیں کرنی چاہیے. بہت سارے مبصرین یہاں تک کہ مغربی دنیا کے اندر اس کو اوباما ڈیل کے ساتھ جو ہے وہ اس کی وہ مماثلت کر رہے ہیں یا اس کو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیئر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ ایک ڈیل تھی، 2 سال لگے تھے، 2-2.5 سال لگے تھے 2013 سے لے کے 2015 تک. تو یہ تو کچھ ہفتوں، یعنی زیادہ زیادہ جو ہے 1.5 مہینے کے عرصے میں جو ہے یہ ایک MOU جس میں 14 نکات ہیں جن کو ابھی فلیش آؤٹ کرنا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو MOU ہے، یہ جو اوباما انتظامیہ نے نومبر 2013 میں عبوری جو اگریمنٹ تھا وہ جو سائن کیا تھا اس وقت کی روحانی حکومت کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ بھی اس کی مماثلت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ پھر بھی ایک اگریمنٹ تھا. تو لوگ بہرحال یہ چیزیں بھول جاتے ہیں. تو آج کل جو تجزیہ کی جگہ جو ہے وہ سیاسی بیانات اور پولیٹیسائز ڈسکورس نے لے لی ہے. تو پھر طرح طرح کی آراء جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے آج سوئٹزرلینڈ میں جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پریزیڈنٹ اوباما جیسی ڈیل نیوکلیئر پہ مل جائے گی؟ ابھی تو بہت جو ہے قبل از وقت ہے، ابھی تو بہت ساری باتیں طے ہونی ہیں. دیکھیں، یہ جب سوال کیا جاتا ہے اس انتظامیہ سے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے یا نائب صدر JD وینس سے یا سیکرٹری اسٹیٹ مارکو روبیو سے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک سلسلہ ہے، دیکھتے ہیں یہ کہاں آگے چلتا ہے. خواہش ہے کہ یہ جو ہے اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے، لیکن خواہشیں جو ہیں وہ حقیقت میں تو تبدیل نہیں ہوتی نا، جو کی تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو عین ممکن ہے انتظامیہ اس کے لیے تیار ہے کہ بھئی یہ سلسلہ جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کو خدا نخواستہ نہ پہنچے، تو اس کے لیے بھی کنٹینجنسی ہے. تو لیکن دیکھنا ہے نا کہ کوئی بہت ساری باتیں طے ہونی ہیں. امریکہ کے اندر جو ہے وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مخالفت کا سامنا ہے. پہلے ان کو ڈیموکریٹس کی طرف سے تھا، اب جب کہ وہ ان کو اپنی جماعت کے اندر سے بھی بہت زیادہ جو ہے مخالفت کا سامنا ہے کہ بھائی آپ نے یہ اس قسم کی جو کنسیشنز ہیں وہ ایران کو کیوں دی ہیں. تو وہ بھی ایک سلسلہ ہے.
پھر اس سے زیادہ بڑھ کے جو ہے ایران کے اندر اختلافات ہیں. تو اب تو کچھ گزشتہ ایک دو دنوں کے اندر جو ہے وہ ان کے میڈیا پہ بھی منظر عام پہ آیا ہے کہ جو اپنا سپریم لیڈر ہیں، بہرحال ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، لیکن مجتبیٰ خامنئی صاحب، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خوش نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بہرحال جو ہے وہ مصلحت کے تحت ساتھ دے رہے ہیں. تو دونوں طرف اضطراب ہے. اور پھر یہ ہے کہ اسرائیل جنگ کا حصہ تھا لیکن مذاکرات کا حصہ نہیں ہے، لبنان کا بھی ایشو ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو آئی تھنک کہ جو ہے ون ڈے ایٹ اے ٹائم. یہ جو لبنان کا ایشو ہے، آپ کو لگتا نہیں ہے ایران جتنا اس پہ زور دے رہا ہے اور دوسری طرف اسرائیل وہاں پہ کارروائیاں نہیں روک رہا، تو اس کے نتیجے میں یہ مذاکرات ڈیریل نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ پہلی نشست بھی اس کی وجہ سے ڈیلے ہو گئی. دیکھیں، ڈیلے اور ڈیریل میں بڑا فرق ہے. ڈیلے ہونا تو وہ ایک سیاسی ٹیکٹک ہوتا ہے کہ جب مذاکراتی ٹیکٹک ہوتا ہے. دیکھیں، ایک اصول جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایران کو اس ڈیل کی اشد ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی رژیم پہلے سے بہت زیادہ لڑکھڑا رہی ہے. اس جنگ نے ان کو بہت زیادہ سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی جو بحران تھا اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایکیوٹ طریقے سے ایکسپونینشلی ایگریویٹ کر دیا ہے. تو ان کو جو ہے فائنینشیل ریلیف چاہیے، جس کے بغیر یہ ریاست، یہ جو رژیم ہے وہ اپنے پیروں پہ دوبارہ کھڑی نہیں ہو سکتی. تو اس وجہ سے یہ ان کا ایک ہدف ہے. لیکن کیا یہ جو امپیریٹو ہے اس کے حصول میں وہ بس گھٹنے ٹیک دیں گے؟ نہیں، ان کی پوری کوشش ہوگی، بالخصوص اپنے انفارمیشن جو ان کے آپریشنز ہیں جس میں وہ خاصے ماہر ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس میں ٹرمپ انتظامیہ نے خاصی کمزوری کا جو ہے نا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ اپنی جو پرسپیکٹو ہے اس کو صحیح طریقے سے وہ آگے نہیں لا سکے. وہاں یہ بھی ہے کہ بھئی چونکہ عالمی میڈیا کے اندر ایک ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف بائس بھی ہے تو اس وجہ سے وہ ریفریکٹ بھی ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال انہوں نے اتنا اچھا کام نہیں کیا. اس کے برعکس ایران جو ہے وہ جارحانہ طریقے سے انفارمیشن آپریشنز کر رہا ہے اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے. گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران کو سمجھوتا کرنا ہے، لیکن وہ سمجھوتا کرتے کرتے یہ نہیں ظاہر کرنا چاہتا کہ اس نے گھٹنے ٹیک دی ہیں. تو آئی تھنک یہ ساری چیزیں ہیں. اور اس میں لبنان کا بھی ایشو ہے کہ لبنان ظاہر ہے اگر ایران جو ہے وہ خود سے ڈیل کر لیتا ہے اور لبنان کو جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ دیتا ہے تو اس کی ساکھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا. کیونکہ بالآخر حزب اللہ ان کی پریمیئر پراکسی ہے، یہ ان کی بغل بچہ تنظیم ہے جو کہ ان کی بیسیکلی مین بغل بچہ تنظیم ہے. تو اگر اس کو وہ نقصان ہونے دیتے ہیں تو پھر جو خطے کے اندر جو ان کی جو شیعہ ورلڈ کے اندر یا جو مجموعی طور پہ مشرق وسطیٰ کے اندر ان کا ایک مقام ہے اس رژیم کا، وہ جاتا رہے گا. تو آئی تھنک کہ یہ چیزیں بھی جو ہے ان کو ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے اور وہ کر رہے ہیں جتنی ان سے ہو سکتا ہے. اچھا، یہ جو اسرائیل جنگ بندی نہیں کر رہا ہے تو امریکہ کیا اس سے کروا نہیں سکتا یا کہ کروانا نہیں چاہتا؟ دیکھیں، دونوں باتیں درست ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل ایک خود مختار ریاست ہے. یہاں دنیا میں ایک کنسپریسی تھیوری ہے کہ اسرائیل امریکہ کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ ایسی جو ہے نا تاریخ بھری پڑی ہے کہ جب امریکہ نے فیصلہ کیا ہے تو اسرائیل کو ماننا پڑا ہے. اور اپنا آپ یو کین گو بیک ٹو نکسن ایڈمنسٹریشن اور آپ کو مثالیں ملیں گی کہ بھائی جو ہے جب بات آئی تھی تو اس وقت امریکہ نے پٹ ڈاؤن اٹس فٹ اینڈ سیڈ نو، اس راستے پہ ہم چلیں گے، اور اسرائیل نے ان کی بات مانی تھی. اسی طریقے سے اسرائیل ایک خود مختار ریاست ہے. اس کو آپ جو ہے ہم یہ نہیں تصور کر سکتے کہ امریکہ نے ادھر سے بٹن دبایا تو وہ مان جائیں گے. ان کی بھی ہیں. پھر ان کے درمیان ایک بہت شیئرڈ کنورجنس آف انٹرسٹ بھی ہے. ایران اور حزب اللہ جو ہیں وہ صرف اور صرف انہوں نے اسرائیل کے خلاف دشمنی نہیں دکھائی، امریکہ کے ساتھ بھی دشمنی دکھائی. یہ مرگ برگ امریکہ اور مرگ برگ اسرائیل کے جو نعرے ہیں، یہ جو ایران نے لگانا شروع کیے تھے 1979 کے انقلاب کے بعد، یعنی یہ شاہ کا تختہ الٹنے کے بعد جو ہے جو یہ ایک
تکیہ کلام بن گیا تھا، اور اس کے بعد پھر حزب اللہ کو جو بیسکلی کریٹ کیا گیا اسکریچ سے، اس سے امریکہ اور اسرائیل ایک ساتھ آ گئے تھے، اور وہ دیرینہ ایک ریلیشن شپ چل رہا ہے۔ تو جب موجودہ حالات میں اسرائیل کہتا ہے کہ بھائی دیکھیں آپ تو دور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسرائیل اپنا لبنان جو ہے ہمارے بارڈر کے اوپر ہے، اور حزب اللہ ہمارے لوگوں کو وہ بیسکلی ایک خطرہ ہے، ہمارے لوگ وہاں سے بے گھر ہوئے ہیں ناردرن اسرائیل سے، تو پھر امریکہ کو وہ بات جو ہے سمجھ میں آ جاتی ہے، اور امریکہ پھر اس کا ساتھ دیتا ہے۔ پھر دیکھیں یہ تو چلے امریکہ اور اسرائیل کا معاملہ ہوا نا، آپ یہ دیکھیں کہ ایران جو ہے وہ ایک سرٹن لیول آف وائلنس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، یعنی ہر حملے کے بعد جو ہے ایران یہ نہیں کہتا کہ جی بس ہم جو ہے اب میز سے اٹھ رہے ہیں اور ہم مزید مذاکرات نہیں کریں گے۔ وہ جب معاملہ بہت طول پکڑ جاتا ہے، ایک سرٹن لیول سے وائلنس بڑھ جاتا ہے، تو پھر وہ بولتے ہیں۔ پھر اس سے جو ہے بڑھ کے یہ بات ہے کہ جو بفر زون اسرائیل نے جو ہے وہ ترتیب دیا ہوا ہے جنوبی لبنان کے اندر، تو اس کو ایران نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، کیونکہ اگر نہ ایکسیپٹ کیا ہوتا تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ جی پہلے تو آپ اپنی فوجوں کو یہاں سے نکالیں پھر ہم بات کریں گے، لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ یہ طاقت ان کے پاس نہیں ہے، اور لبنان ایک کو حزب اللہ کو بچانا ان کی ضرورت ہے، لیکن اس سے بڑھ کے ضرورت ان کی فائنینشیل ریلیف ہے۔ اگر ان کی فائنینشیل ریلیف ہوگی تو ہی وہ حزب اللہ کو مستقبل میں کسی طریقے کا سہارا دے سکیں گے۔ تو یہ ٹھیک۔ ایک لاجک ہے جو سمجھ نہیں آتی لوگوں کو، اور جو ہے ہم میڈیم کے جو بازگشت ہے اس میں گم ہو جاتے ہیں۔ اچھا بخاری صاحب، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس دوران اسرائیل کے خلاف بیانات کچھ دیے، کچھ طعنے دیے، جے ڈی وینس نے بھی دے دیے، تو کیا واقعی کوئی ریفٹ آیا ہے دونوں کے درمیان یا کہ نہیں، یہ صرف نمائشی چیزیں ہیں؟ دیکھیں نمائشی تو نہیں ہے، بات ساری اتنی ہے کہ جہاں میں نے عرض کیا کہ بہت زیادہ اسرائیل اور امریکہ کے مفادات کا کنورجنس ہے، وہاں پہ اسرائیل اور امریکہ کے تمام مفادات ملتے نہیں ہیں، اور یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل ایک چھوٹا ملک ہے، خطے کے اندر رہتا ہے، لبنان اس کے جو ہے شمالی بارڈر پر ہے، وہاں سے حزب اللہ حملے کرتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا ایران بھی جو ہے کوئی زیادہ دور نہیں، کوئی 1200-1500 میل دور ہے۔ امریکہ اس کے برعکس دور بیٹھا ہوا ہے، امریکہ ایک سپر پاور ہے۔ یہ ایران، یہ لبنان، یہ مشرق وسطیٰ کا مجموعی طور پہ جو مسئلہ ہے، یہ دنیا میں کے کئی مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے امریکہ کے لیے، تو امریکہ فل ٹائم اس کے اوپر توجہ نہیں دے سکتا، تو ظاہر ہے پھر اس کا وہ رویہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ اس جنگ میں آنے سے پہلے دونوں سائڈز کو پتا تھا کہ بھائی دیکھیں جب آپ کوئی بھی پارٹنرشپ ہوتی ہے، چاہے جنگ میں ہو یا کاروبار میں ہو، تو جو دو حلیف ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی دوسرا جو ہے اس کی کیا اہداف ہیں۔ امریکہ کو پتا تھا کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ جو رژیم ہے ایران کی، یہ جو ہے کولیپس کر جائے۔ اسی طریقے سے اسرائیل کو پتا ہے کہ امریکہ نے بالآخر اگر کولیپس ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن امریکہ نے بالآخر پوری کی پوری ریاست کا شیرازہ جو بکھیرنے کا جو ہے وہ ہدف نہیں ہے، ان کو بالآخر ڈیل کرنی ہے، تو ڈیل کے لیے ان کو کسی نہ کسی سے بات چیت کرنی ہے۔ تو یہ دونوں فریقین کو شروع سے پتا تھا، تو یہ کوئی اسی وجہ سے کوئی حیرت نہیں ہو رہی۔ لیکن اب چونکہ جو ہے دونوں کے مفادات، جنگ ختم ہو چکی ہے فی الوقت، تو وہ مفادات جو پہلے سے جس کے اوپر گفتگو نہیں ہو رہی تھی، اب وہ منظر عام پہ آ رہے ہیں کہ وہ مفادات جو ہے وہ ڈیورج کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں۔ تو آئی تھنک کہ اس وجہ سے سیاسی طور پہ جب دباؤ آتا ہے، دیکھیں نا، اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کرٹیسزم آتا ہے اپنی ہی جو ہے ریپبلکن پارٹی کے اندر سے، جو ان عناصر سے کہ جو زیادہ نرم گوشہ رکھتے ہیں اسرائیل کی جانب، اور وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی حمایتی ہیں، تو پھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کو یہ ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ بھئی ہو کیا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب یہاں سے بیان آتا ہے تو پھر بنجمن نیتن یاہو کے اوپر جو ہے نا مسئلہ بن جاتا ہے کہ بھائی آپ بتائیں کہ یہ امریکہ کا صدر جو ہے یہ آپ کے خلاف کیوں بول رہا ہے، اسرائیل کے خلاف کیوں بول رہا ہے، تو پھر ان کو بھی کوئی کہانی بنانی پڑتی ہے۔ تو یہ ایک میوچلی ری انفورسنگ ڈائنامک ہے، لیکن ان دی اینڈ دیکھیں
اسرائیل جو ہے وہ وہ بھی ایک ایسے دوراہے پہ ہے کہ جہاں پہ اس کو بھی ریشنلائز کرنا ہے اپنی اس تمام پالیسیز کو اندرونی طور پہ بھی. دیکھیں الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں آ رہا ہے، تو بہت ساری چیزیں الیکشن کے ضمن میں بھی آ جاتی ہیں کہ الیکشن کے ماحول میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں جو عمومی طور پہ نہیں کی جاتی، خاص طور پہ جب اس قسم کا چارجڈ ماحول ہو. تو آئی تھنک یہ دیکھنا باقی ہے کہ کون حکومت میں آئے گا، لیکن اس سے قطع نظر کہ کس کی حکومت بنتی ہے اکتوبر میں یا اس سے پہلے ہی انتخابات ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک جو ہے مسلمہ حقیقت ہے کہ اسرائیل کو دوبارہ سے اپنے امریکہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کو ریشنلائز کرنا ہے. یعنی ایک طرف یہ امپیریٹو ہے کہ حزب اللہ اور ایران کو کاؤنٹر کیا جائے کیونکہ یہ خطرہ ہیں، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بھئی امریکہ کے ساتھ برقرار رکھنا ہے رشتہ. تو آئی تھنک جو وزیر اعظم نتن یاہو ہیں تو وہ دونوں طرف سے ان کو دباؤ آ رہا ہے کہ اگر وہ اس ڈیل کو مان لیتے ہیں تو ان کے ناقدین ان کے اوپر جو ہے اور ان کے حمایتی ان کے اوپر وہ تنقید کرتے ہیں. اگر وہ جارحانہ انداز اپناتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اسرائیل ہیں، ہم امریکہ نہیں ہیں، ہمارا اپنے مفادات ہیں، ہم ان کے حصول کے لیے کچھ بھی کریں گے، تو پھر وہ پھر بھی پھنستے ہیں کیونکہ اسرائیل کے اندر امریکہ کو لے کے تو ایک وہ جو اسپیشل ریلیشن شپ ہے اس کی بہت اہمیت ہے. تو اگر وہ یہ نظر آتے ہیں کہ وہ امریکہ کے خلاف کچھ زیادہ سخت سٹینس لے رہے ہیں تو بھی وہ تنقید کا نشانہ بنتے ہیں. تو گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کیچ 22 سچویشن ہے. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب، ایک جو $300 بلین کی بات کی جاتی ہے کہ اس کی سرمایہ کاری ہوگی اور اس کا عملی شکل کیا ہوگا، اور دوسرا کیا ایران کو اس مذاکراتی عمل کے دوران وہ اس کے فروزن ایسٹس مل سکتے ہیں؟ دیکھیں سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آئی تھنک یہ بات سب سے زیادہ کلیئر ہے اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ یہ اس ہاتھ لے اور اس ہاتھ دے والا معاملہ ہے کہ بھائی آپ مانگیں پوری کریں پھر آپ کو فائنینشیل ریلیف ملے گی. جتنی آپ مانگیں پوری کریں گے اس کے عوض جو ہے ایک قیمت ہے. یعنی یہ اسی طرح ہے جیسے جو ہے آپ جو ہے کہ کوئی کاروباری لین دین کرتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو یہ دیں گے، اس کے بدلے میں اس کی جو ہے نا آپ کو مالی طور پہ یہ فائدہ ہوگا. تو یہ ایک قدرتی تجارتی عمل کا ایک پرنسپل ہے جو یہاں پہ بھی صادر آتا ہے. تو ایران کے اوپر بہت ساری مانگیں ہیں. جو ایران جو ہے وہ مانگوں کو پورا کرے گا تو ظاہر ہے کہ ان کو وہ ریلیف ملے گی. ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے جس کو ہم امریکہ میں یا انگریزی میں کہتے ہیں ڈاؤن پیمنٹ یا ڈپازٹ کہتے ہیں، کسی بھی کاروباری لین دین کے سلسلے میں جب شروع ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو شروع میں کوئی چیز جو ہے نا کچھ ریلیف مل جائے، لیکن یہ جو $300 بلین کا جو فگر ہے یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ جب سے وہ اوباما ڈیل ہوئی تھی اور اس کے بدلے میں جو ہے کئی $100 بلین جو ہے وہ ایران کو اوباما انتظامیہ نے دے دیے تھے، تو اس کے بعد سے اس پورے عمل پہ بڑی تنقید ہوئی. پھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب حکومت میں پہلی دفعہ آئے تو انہوں نے 2018 میں وہ جو نیوکلیئر ڈیل تھی وہ ختم کر دی تھی. تو اب میرے لیے تو یہ ماننا بہت مشکل ہے کہ وہ ویسا ہی کوئی عمل اختیار کریں گے اور زیادہ فرق نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو سیاسی خودکشی کے مترادف ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک بات جو نہیں کی جا سکتی وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہی پیر پہ کلہاڑا مار دیں گے دیدہ دانستہ طور پہ. تو آئی تھنک اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ابھی اس کی ڈیٹیلز ہمارے سامنے نہیں آئی ہیں. پھر اس سے بڑھ کر ایک اور بات بھی ہے اور وہ ایرانی سائڈ پہ ہے کہ دیکھیں اسلامک ریولوشنری گارڈز کور جو ہے وہ صرف اور صرف اس ملک کی جو ہے وہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، وہ ریاست ہے، اور ریاست کے علاوہ وہ اس ملک کی سب سے بڑی جو ہے وہ بزنس انٹرپرائز ہے. تو انہوں نے پوری انڈسٹری پورے اکنامک سیکٹرز پہ ان کا ایک ڈومیننس ہے. تو وہ جو ڈومیننس ہے وہ کس طرح قائم ہے؟ وہ اسی وجہ سے قائم ہے کہ باہر کے لوگ جو ہے نہیں آتے. تو ان کا تو یہی رویہ ہوگا کہ بھائی یہ پیسے آپ ہمیں دے دیں تو ہم اپنی تعمیر نو پھر سے خود ہی کریں گے، تو اور کسی کے باہر سے انویسٹر آنے کی ضرورت نہیں. یہ اس رجیم کی لاجک رہی ہے کہ اگر آپ انسولیٹ رہیں گے باہر کی دنیا سے تو آپ حکومت کر سکیں گے. اگر آپ نارملائز کر لیں گے حالات اور لوگوں کے ساتھ آنا جانا ہوگا، جیسے کہ پاکستان کے اندر باہر سے لوگ آتے جاتے ہیں.
لیکن پاکستان کی ریاست کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس جو ایرانی ریاست ہے اس کو بہت خطرہ ہے کہ بھائی پھر ہمارے لوگ ہماری بات کیوں مانیں گے، پھر ہماری اجارہ داری نہیں قائم رہے گی. تو یہ صرف 300 بلین جو ہے وہ امریکہ سے مانگ نہیں ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ 300 بلین کس طریقے سے ملیں گے. کیا وہ جو تحفظات ہیں اپنا اور جو شرائط ہیں آئی آر جی سی کی، کیونکہ وہ چلا رہے ہیں اکنامک سیکٹر، تو وہ اگر پوری نہیں ہو پا رہی تو چاہے باہر سے کوئی دینا بھی چاہے تو اندر والے لینے سے گریز کریں گے. اور اگر باہر کا آدمی یہ کہتا ہے، کو یہ پتا چلتا ہے انویسٹر کو کہ بھائی ان کو پیسے، بس پیسے چاہیے، ان کو مزید ہمارے سے کچھ اور نہیں چاہیے، تو وہ ایسے تو پیسے نہیں حوالے کر دیں گے نا. وہ کہیں گے کہ بھائی ہمیں کچھ جو ہے گارنٹیز ہونی چاہیے کہ ہمارا پیسہ ڈوب نہیں جائے گا، کیونکہ یہ انویسٹمنٹس ہیں. تو یہ ایک بڑا پیچیدہ عمل ہے. یہ صرف اس بات پہ انحصار نہیں ہے کہ باہر کی دنیا کرنا چاہتی ہے، کیا اندر کی دنیا کتنا لینا چاہتی ہے. یعنی ایرانی ریاست جو ہے وہ اس پیسے کو کس طریقے سے استعمال کرنا چاہتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو طے کرنا ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ شاید 60 دن جو ہیں وہ ناکافی ہوں گے. ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہی سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب کامران بخاری صاحب. بخاری صاحب، میں آج آپ کے ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے آئی آر جی سی کے اس رول کا ذکر کیا تھا. تو کیا آئی آر جی سی اکنامک افیئرز کو بھی کنٹرول کرتا ہے ایران میں، اور وہ کیا چاہے گا اس ڈیل کے حوالے سے کہ ڈیل ہو جائے یا نہ ہو جائے یا کس طرح ہو جائے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں آئی آر جی سی جو ہے وہ آئیڈیالوجیکل تو ہے، وہ وہاں کے جو ملائیت ہے، جو کلرجی ہے، آئی آر جی سی کو انہوں نے جنم دیا ہے. تو آئی آر جی سی کلرجی سے اپنی لیجٹمیسی ان پرنسپل ان تھیوری ڈیرائیو کرتی ہے. لیکن یہ جو ریلیشن شپ ہے اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ یہ پہلو ہے کہ جہاں لیجٹمیسی جو ہے ان کو جو کلرجی ہے اس سے ملتی ہے، لیکن کلرجی جو ہے حکومت میں رہنے کے لیے آئی آر جی سی پہ انحصار کرتی ہے. آئی آر جی سی جو ہے وہ ریاست کے تمام جو بڑے بڑے شعبے ہیں، بڑے بڑے سیکٹرز ہیں، ان پہ ان کا کنٹرول ہے. چاہے وہ ٹیلی کمیونیکیشنز ہے، چاہے وہ جو ہے آئل اور گیس کی جو ہے پروڈکشن اور ایکسپورٹس ہیں، چاہے وہ جو ہے بیلسٹک مسل پروگرام ہے، نیوکلیئر پروگرام ہے، کنسٹرکشن کا کاروبار ہے، یعنی مینوفیکچرنگ جو سویلین مینوفیکچرنگ ہے، ٹرانسپورٹیشن اور جو انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ وغیرہ، یہ تمام آئی آر جی سی کے لوگ یا ان کے ویٹرن المنائے جو ہیں وہ چلا رہے ہیں. تو یہ جو ہے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف ایک آئیڈیالوجیکل فوج ہے. یہ ریاست کو بھی چلا رہی ہے، اور بالخصوص 2005 سے جب پہلی دفعہ جو ہے آئی آر جی سی کے جو سابق جرنیل تھے وہ کابینہ میں شامل کیے گئے تھے محمود احمد نژاد کی پہلی حکومت میں، اس وقت سے لے کے اب تک ان کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ اور کنٹرول ہے. تو آئی آر جی سی کو ایسے بھی تصور کرنا چاہیے کہ یہ اس ملک کی سب سے بڑی کمپنی ہے، یعنی اور یہ ایک ہولڈنگ کمپنی ہے جس کے اندر نیچے بہت ساری کمپنیز ہیں. تو یہ کوئی چھوٹی موٹی جو ہے وہ اینٹیٹی نہیں ہے. یہ اس پوری کی پوری اسلامک ریپبلک آف ایران کا سینٹر آف گریوٹی ہے، اکنامک اعتبار سے بھی، سیکیورٹی کے اعتبار سے بھی، سیاسی طور پہ بھی. امریکہ کے اندر اس جنگ کو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ تو غیر مقبول تھا، لیکن اس کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ کتنے غیر مقبول ہو گئے ہیں. اور اس حقیقت کو جانتے ہوئے کیا ایرانیوں کی بارگیننگ بڑی ٹف نہیں ہوگی؟ دیکھیں ظاہر ہے ان کے پاس گنجائش بن جاتی ہے نا. اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اور وہ واقعی ایک حقیقت ہے کہ یہ جنگ تو شروع سے غیر مقبول تھی، اس کے پیچھے اس کے لیے زیادہ سپورٹ نہیں تھی، ریپبلکن پارٹی میں زیادہ تھی، ڈیموکریٹس کی طرف سے کم تھی، اوپر سے مڈ ٹرم کے الیکشنز آئے ہوئے ہیں. پھر اس جنگ کی وجہ سے جو اقتصادی جو اپنا پریشر پڑا ہے عوام کے اوپر، بالخصوص جو ہے وہ جو آپ کا پٹرول ہے جس کو ہم یہاں امریکہ میں گیسولین کہتے ہیں، ہر شخص کو پٹرول پمپ پہ جو ہے اس جنگ کی وجہ سے جو ہے دباؤ کا سامنا تھا. تو یہ جو ہے ایک لمحہ فکری ہے. اسی وجہ سے آئی تھنک کہ وہ جو شپس کو قریب 1 مہینہ 6 ہفتے کے لیے
وہ سیکرٹلی جو ہے وہ شپس کو اسکارٹ کیا گیا ہے امریکی نیوی نے، وہ اسی وجہ سے تھا کہ تیل کی قیمت کو کم رکھا جائے، اور پوری اسٹریٹجی یہی تھی شروع سے۔ اگر آپ جو ہے پوری جنگ کو دیکھ لیں ہفتہ بہ ہفتہ، تو ایک لاجک تھی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جارحانہ بیان تب دیتے تھے کہ جب جو ہے وہ ہفتہ شروع ہونے لگتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ پھر جو ہے میڈیا نے بات کرنی ہے، لوگوں کے جو ہے نا عوام کا دباؤ آئے گا۔ جب جو ہے وہ ہفتہ ختم ہو رہا ہوتا تھا تو پھر وہ جارحانہ کارروائی جو ہے وہ پھر سے دوبارہ شروع کر دیتے تھے ویکینڈ کے اوپر، کیونکہ اس وقت میڈیا کو اس طرح نہیں ہوتا، وہ سائیکل تھی ایک۔ تو یہ انہوں نے باقاعدہ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک حد تک ہی جو ہے عوام پریشر برداشت کر سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے ایرانیوں کو یہ پتہ ہے، ایرانیوں کے ہاتھ میں یہ ایک جو ہے وہ لیوریج ہے، لیکن یہ لیوریج کو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے۔ تو ان کا لیوریج یہ ہے، امریکہ کا لیوریج کیا ہے؟ ان کا لیوریج سیاسی اور اقتصادی ہے ایرانیوں کا، کہ جی آپ کے اوپر بڑا دباؤ ہے۔ دوسری جانب لیوریج یہ ہے کہ آپ کا تو شیرازہ بکھرا ہوا ہے، آپ تو اس جنگ سے پہلے آپ نے کوئی 10,000 لوگ کم سے کم مارے ہیں اپنے، کیونکہ وہ مظاہرے ہو رہے تھے آپ کی ریاست کے خلاف، آپ کا ریال جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے، اور پھر ہم نے بلاکیڈ رکھا ہوا ہے، اور آپ جو ہے بالکل بھی کوئی جو ہے تیل اب ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے، آپ اپنے ریزرو سے چل رہے ہیں، کب تک ریزروز پہ چلتے رہیں گے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں وہ لیوریج ہے ایران کی، اس سے بہت بڑھ کے امریکہ کے پاس لیوریج ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ ریاست جو ایران کی ریاست ہے مانی ہے اس بات کو کہ بھائی جو ہے ہمیں کنسیشنز دینے ہیں، ہمیں کمپرومائز کرنا ہے۔ یہ کہ جو اندرونی خلفشار ہے، جو اندرونی اختلافات ہیں ایران کے اندر، یہ چونکہ منظر عام پہ آ رہے ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ کوئی بہت بڑا کمپرومائز ہوا ہے، جس پہ اوپر بہت سارے دھڑے، بہت سارے عناصر جو ہیں ریاست کے، چاہے وہ پولیٹیکل ہیں، چاہے وہ ملٹری ہیں، چاہے وہ کلیریکل ہیں، وہ ناراض ہیں کہ جی آپ نے جو ہے وہ گھاٹے کا سودا کر دیا۔ تو یہاں تک کہ جو سپریم لیڈر مجتبی خامنئی ہیں، ان کے وہ بھی ہیج کر رہے ہیں۔ تو کبھی وہ ان کا بیان منظر عام پہ سامنے آتا ہے کہ جی وہ تو جو ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، میری اپنی ایک رائے ہے اس سارے معاملے کو لے کے۔ پھر یہ بیان آتا ہے کہ ہاں لیکن میں حکومت کی اس اقدام کی مخالفت بھی نہیں کر رہا۔ تو اس سے یہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا کمپرومائز ہو رہا ہے، جس کو وہ کھل کے بات نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ ابھی معاملہ جو ہے وہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھا نہیں ہے۔ تو جب بیٹھے گا تو پھر ڈیٹیل سامنے آئیں گے۔ اچھا بخاری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ڈیل ان کی ہو جاتی ہے تو کیا امریکی یہاں سے اپنے اڈے ختم کرنا چاہیں گے یا کہ نہیں کنٹینیو رہیں گے؟ دیکھیں اڈے جو ہیں وہ اگر اس بات کو ہم دیکھیں کہ جنگ کے زمرے میں لے لیں تو ایران کا، اور خبریں بھی یہی تھیں کہ جی ایران نے میزائل اور ڈرون بڑے داغے ہیں جو اڈے تھے عرب ممالک کے اندر، خلیجی ممالک کے اندر، لیکن ان کو پہلے سے خالی کرا لیا گیا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جیوگرفی ہے نا کہ بھائی ان کو پتا تھا کہ ان کے اوپر حملے ہونے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی 5th فلیٹ کا جو پورا بحری بیڑا تھا وہ ہٹا دیا تھا۔ اسی طریقے سے کویت اور یو اے ای اور عمان وغیرہ اور قطر وغیرہ کا جو العدید ایئر بیس تھا اس کو بھی خالی کر دیا تھا جنگ کے حوالے سے۔ لیکن اب وہ زمانہ جاتا رہا کہ جہاں آپ کو ایکٹیولی اڈوں کی ضرورت ہے۔ اب جنگ کی نوعیت تبدیل ہو چکی ہے، نہ صرف اس جنگ میں ہم نے دیکھا بلکہ یوکرین کی جنگ میں بھی اس سے بڑھ کے ہم نے دیکھا ہے کہ اب وہ جنگ کی نوعیت، ڈرون ٹیکنالوجی وغیرہ وغیرہ، اس کی وجہ سے وہ جو پرانے اسمپشنز تھے کہ جی آپ کو بڑے بڑے اڈے چاہیے، بڑی بڑی جو ہے وہ ایئر کرافٹ کیریئر چاہیے، اس ساری چیز کے اوپر بھی ایک وہ اپنا ریوائز کیا جا رہا ہے اس ساری اسٹریٹجی کو۔ تو یہ کہنا کہ جی مستقبل میں کس قسم کے اڈے ہوں گے، تو یہ ایک اہم سوال ہے، لیکن سوال اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ کیا امریکہ کو ان اڈوں کی اب اس طریقے سے ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ امریکہ اپنی عسکری اور جو اپنا اقتصادی قوت لگا کے تو دنیا کا نظام چلا رہا تھا، وہ پوری کی پوری جیو اسٹریٹجی جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے۔ اب نئی جیو اسٹریٹجی آئی ہے پچھلے دسمبر میں، 5 دسمبر کو ٹرمپ وائٹ ہاؤس نے نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کا ڈاکیومنٹ شائع کیا تھا، اور جو ہے قریب آلموسٹ 6 ہفتے کے بعد
پینٹاگون نے نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی کا ڈاکیومنٹ بھی شائع کیا تھا. وہ دونوں پڑھ لیں تو اس میں یہی آپ کو نظر آتا ہے کہ اب امریکہ ایک برڈن شیئرنگ اور برڈن شفٹنگ کی اسٹریٹجی کی جانب آ رہا ہے کہ جہاں امریکہ ہیوی لفٹنگ نہ کرے، جو علاقائی سٹیک ہولڈر ہیں یعنی امریکہ کے جو ایلائز اور پارٹنرز ہیں وہ ممالک اس خطے کی پرائمری سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کے لیے کام کریں اور امریکہ ایک سیکنڈری رول میں آئے گا. تو اس وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں اب وہ اس طرح سے ان اڈوں کی ضرورت نہیں ہوگی. اب ہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو کہ دنیا کا سب سے زیادہ والیٹائل خطہ ہے، وہاں پہ یہ جو آرکیٹیکچر ہے اس کی کیا خد و خال ہوگا، اس کی کیا شکل و صورت ہوگی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ترکی اور سعودی عرب دو اہم پلر ہیں. اسرائیل جیسے میں نے پہلے عرض کیا آلریڈی ایلائی ہے. تو یہ تین ممالک ہیں. پھر سعودی عرب نے کہا جی کہ ہم اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے، ہمیں پاکستان کی ضرورت ہے. تو انہوں نے اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس اگریمنٹ کر لیا پاکستان کے ساتھ، اور امریکہ کے ظاہر ہے امریکہ کی مرضی سے کیا ہے، تو پاکستان بھی اب اس میں شامل ہو چکا ہے. اب اس میں ایران کو جو ہے وہ زوم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایران کی کوئی جو اس وقت کرنٹ سٹیٹس ہے، یا یوں سمجھیے کہ یہ جو آدھی صدی پہ محیط جو ہے جو تاریخ ہے، اس دوران ایران ہمیشہ سے ڈسرپٹر رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس ڈیل کے بعد کیا ایران جو ہے اپنا بیہیویئر تبدیل کرے گا؟ کیا ایران دوبارہ سے اس خطے کے اندر انٹیگریٹ ہو پائے گا اقتصادی طور پہ، سیکیورٹی کے حوالے سے، جیو پولیٹیکلی؟ تو یہ تو ایک مطلب لمبا پروسیس ہے، کب ہوگا کب نہیں ہوگا ٹھیک. کتنا ہوگا یہ تو ابھی دیکھنا باقی ہے. بخاری صاحب آخری سوال، یہ جو سوئٹزرلینڈ کے پیرالل ادھر مصر میں وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے، جس میں مصر کے وزیر خارجہ بھی ہیں، پاکستان کے وزیر خارجہ، ترکی اور سعودی عرب وغیرہ کے بھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پہلا اجلاس نہیں ہے، کوئی نیا الائنس بننے جا رہا ہے یا کہ اس کا کچھ اور مقصد ہے؟ دیکھیں یہ وہی چیز ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا پچھلے سوال کے جواب میں، کہ یہ جو علاقائی نیا جو سیکیورٹی سٹرکچر ہے برڈن شیئرنگ اور برڈن شفٹنگ کے پرنسپل کے تحت، یہ وہ ہے. اب ایجپٹ ظاہر ہے وہ اس طرح کی اتنی بڑی ریاست نہیں ہے جس لیول کی ترکی ہیں، سعودی عرب ہے اور پاکستان ہے. لیکن ایجپٹ بہرحال بہت اہم ملک ہے. وہ پہلا ملک ہے جس نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے تھے، حالات نارملائز کیے تھے 1978-79 کے جو کیمپ ڈیوڈ معاہدہ تھا اس کے تحت. اور پھر غزہ کے حوالے سے، مجموعی طور پہ فلسطینی حوالے سے، پھر جو سب سے بڑی فوج ہے اور سب سے بڑی آبادی کے لحاظ سے جو ملک ہے اس خطے کا، عرب ملک ہے، وہ ایجپٹ ہے. تو مصر جو ہے وہ ظاہر ایک پلیئر ہوگا، جارڈن بھی ہوگا، اسی طریقے سے قطر بھی ہوگا، یو اے ای بھی کو بھی شامل کیا جائے گا ایٹ سم پوائنٹ، اور پھر آذربائیجان بھی اس میں شامل ہے کیونکہ اس کا بارڈر لگتا ہے ایران کے ساتھ، اس کے بڑے گہرے تعلقات ہیں ترکی کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو جن چار ملکوں کو آپ نے حوالہ دیا ہے کہ اگر ان کو ہم ان کے فریم ورک کو ہم لے لیں تو ان کے لیے سب سے دو بڑے ایشوز ہیں جو انہوں نے طے کرنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیسا ایران جو ہے وہ ابھر کے سامنے آتا ہے، اور اس نئے ایران کو اس علاقائی جو فریم ورک ہے اس میں کیسے زوم کیا جائے، اس کو کیسے شامل کیا جائے. پھر یہ ہے کہ اسرائیل ایک حقیقت ہے، اور اب فلسطینی تنازع کو اگر کسی نہج پہ پہنچانا ہے کہ جہاں فلسطینی تنازع جو ہے وہ کوئی حل کی جانب اس کا جو ہے وہ اس کو موڑا جا سکے، تو وہ اسرائیل سے بات چیت کیے بغیر نہیں ہو سکتا. تو ان چار ملکوں کو ایران کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہے، اسرائیل کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہے، اور امریکہ کی معاونت ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے سالوں اور دہائیوں میں یہ جو ہے فریم ورک ہوگا، یہ آرکیٹیکچر ہوگا، کیا جو ہے یہ پائیدار ہوگا، فعال ہوگا، یہ تو وقت بتائے گا. اور جو ہے کیونکہ یہ تمام ملک جو ہیں چار ہر بات پہ اتفاق بھی نہیں کرتے، تو ان کو اپنے بھی اختلافات کو مینیج کرنا ہے اندرونی جو ہیں. تو یہ ہم مطلب جو ہے دیکھتے رہیں گے کہ آنے والے جو ہے نا کئی مہینوں سالوں کے اندر کہ کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ جناب کامران بخاری صاحب ہمیں وقت دینے اور بات کرنے کے لیے. ناظرین آج کے جرگے سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.